अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दो अच्छी खबरें। स्टॉक एक्सचेंज जो है 100x आपने देखा गुज़िश्ता रोज़ क्रॉस कर गई और अपनी ये जो बढ़ावत है उसको कंटिन्यू रखे हुए। उसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर क्या पड़ेंगे, आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या पड़ेंगे और ये क्या ज़ाहिर करती है पाकिस्तान की मैशत के हवाले से। इसके साथ साथ कल भी हमने जिक्र किया था, मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथी, उनको एक मोज़े का एज़ जो है उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई, गिरफ्तार कर लिया गया, 2 दिन का रिमांड उनका हो गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस FIR की क्वेश्चन के लिए एक दरख्वास्त थी। वो उसके ऊपर क्या फ़ैसला हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरी है हमारी, वो गुज़िश्ता से पेवस्ता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना था उसके हवाले से अब उसके साथ जो जुड़ी मुख्तलिफ ख़बरें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है, इबहाम बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो फ़ैसला साजी का अमल हुआ, डी चौक जाना है नहीं जाना है, संज्ञानी रुकना है, पार्टी की जो बाकी काफ़िले थे सारे मुल्क से वो क्यों नहीं आ पाए, अगर ये एक फ़ाइनल कॉल थी तो फ़ाइनल कॉल के पीछे पार्टी ने पूरा ज़ोर क्यों नहीं लगाया। फिर गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ फ़ैसले आना शुरू हो गए। सबसे पहले हमें ख़बर मिली या इस्तीफ़े की कि जनरल सेक्रेटरी जो हैं सलमान अकरम राय साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद फिर एक ख़बर आई जो कि उसके बाद में ख़बर आने के बाद जो है उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि जी बानी PTI ने अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उनको भी हटा दिया और उनकी जगह उन्होंने असद कैसर साहब को लगा दिया है। ख़बर के हवाले से बताया गया कि ये तस्दीक शुदा ख़बर नहीं है। अपने ब्यूरो चीफ जो हमारे पेशावर ज़ियाउल हक साहब, उनके पास भी जाएंगे। आज हमने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, फॉर्मर जो है प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं, उससे पहले उसके बाद जो है साबिक़ गवर्नर सेन, और जो है मोतमद ख़ास अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा जो सदर हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उनके, और चीफ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, काफ़ी उनके साथ कुर्बत रही है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासत इस वक्त हो रही है, ख़ास तौर पर ये जो एक बहुत बड़ा वाक़या इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, उसके बाद सियासत क्या इसी तरह रूटीन में आगे बढ़ेगी या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ शायद अब पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदाज शायद बदले जाएं। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबान को भी बुलाया हुआ था, चीफ आर्मी स्टाफ भी उसके अंदर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उसको सियासी जमात नहीं एक फितना पार्टी मानता हूँ, और ये हर जो है दूसरे तीसरे महीने एक लश्कर कशी शुरू कर देते हैं इस्लामाबाद के ऊपर। और फैसला ये भी किया है हुकूमत ने कि एक ख़ास राइट फोर्स बनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद की प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी है। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी जो तहरीक के हैं सरबरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कल बदामी साहब के प्रोग्राम के अंदर बताया कि जी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है और मैं इज़्ज़त देता हूँ, इज़्ज़त लेता हूँ, लेकिन जो है प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है इस धरने को लेके और काफ़ी चीज़ें मामला ख़राब हैं, जिसकी वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं साइड पे हो जाऊँ। कुछ ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग सर। मैं सर जो अनड्यू क्रिटिसिज्म है वो मैं अपने पे लेने के लिए तैयार नहीं। सो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मैं सर इज्जत देता भी हूँ, इन रिटर्न मैं इज्जत डिमांड भी करता हूँ। मैं किसी के किए का, किसी की गलती को अपने खाते में लेने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ किसी और से है और आप उसके अंदर सबको रगेदी जा रहे हैं, तो सर दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड मैं उसके साथ चलता नहीं हूं। मैं सर को ना बेगैरत हूं ना बेशरम। ना मैं बेगैरत हूँ ना मैं बेशरम हूँ। कुछ कल रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब ने ये इंकशाफ किया था कि उनकी भी बात हुई है कुछ पार्टी के लीडरान से। तो सलमान अकरम राया साहब के इस्तीफ़े के पीछे जो है असल वजह ये बताई जा रही है कि बानी PTI की अहलिया थोड़ी देर के लिए वो मीटिंग में आई, जो कि इनकी पॉलिटिकल कमेटी है, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं डी चौक पहुँच गई और आप लोग इधर थे। अब ये वहाँ पे ये अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए गए, बेगैरत और बेशरम। जब पूछा गया आज जो है सलमान अकरम राया साहब से इस हवाले से, तो उन्होंने अपने, ज़ाहिर है वो नफीस आदमी हैं, उन्होंने जो अपना रद्द अमल दिया वो भी आपके सामने रखते हैं।
میں اپنی سطح پہ اپنے ضمیر اور ذہن کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو نئے فیصلے کرنے چاہیے. ایک نیا دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. جو ایک دور پچھلا تھا 24 نومبر سے پہلے والا، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک سمت اپنائی تھی اور اس سمت کے اپنانے سے ہم ایک ہدف کے قریب پہنچ چکے تھے. اب شاید ہمیں نئے سرے سے تگ و دو کرنا ہو، اور اس نئی تگ و دو میں سمجھتا ہوں میرا رول جو وکالتی رول ہے، جو عدالتی رول ہے، وہ زیادہ اہم ہوگا. ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے، حسن ایوب میرے ساتھ ہیں، محمد زبیر صاحب کو ہم فارملی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. لیکن آپ محمد زبیر صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور، ان سے کچھ خبر آپ کو لے دیتے ہیں کہ یہ جو کل انہوں نے خبر دی تھی کہ شاید ان کے چیئرمین بھی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی. آج بھی کچھ وہاں پہ اجلاس ہوا ہے، ان کی کوئی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کی. انہوں نے کیا کچھ کہا، ضیاء الحق اب ذرا بتائیے گا. یہ ایک تو جو کل کچھ فیصلے ہوئے، ابھی تک کیا سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا ہے؟ خبر یہ بھی آئی تھی پشاور سے کہ جو محمد علی خان صاحب ہے، ان کو علی محمد خان صاحب ان کو جو ہے جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا تحریک انصاف کا. تو ہے کیا، چل کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ جو ہے نا، پارٹی کافی لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے تو اپنی خواہشات بھی ہیں ہر پارٹی کے، مطلب پارٹی کے کچھ میں لیڈران کی بھی. تو اس حوالے سے اس وقت جو اجلاس میں بھی اسی بلیم گیم کی ہی سارا نظر ہو گیا تھا. حالانکہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو بشرا بی بی ہے، انہوں نے اس اجلاس کو اس لیے طلب کیا گیا تھا کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھائیں کہ کیوں جو ہے ان کے حوالے سے یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ دھرنے میں، جب اسلام آباد میں ڈی چوک کے قریب دھرنا پہنچ گیا تھا تو وہاں پر وہ نظر نہیں آئے ہیں. تو اس پہ جو ہے تو ایم این ایز جو ہے تو کافی بھرم بھی ہوئے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ جب یہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی متعدد واقعات میں کافی ایم این ایز نے قربانی اس حوالے سے دی ہے کہ ان کو آفرز ہوئی ہیں، پیسوں کی آفرز ہوئی ہیں، پورٹ فولیوز کی آفر ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور وہ بانی قائد کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو ان پر جو ہے، ان پر شک کرنا جو ہے تو یہ ناجائز ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے جو مذاکرات ہوئے تھے تو اس مذاکرات میں جو دھرنے کے حوالے سے یا جلوس کے حوالے سے کافی پیش رفت اس لحاظ سے ہو چکی تھی کہ کچھ جگہ کا تعین ایک ہو چکا تھا جو مذاکرات میں مذاکرات کامیابی کا ذریعہ بن رہا تھا. لیکن پھر یہ الزام لگایا گیا جی کہ بشرا بی بی کی کہنے کے جو ہے ریلی آگے بڑھی ہے. لیکن چلے اس کے اوپر تو بحث چل رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنرل سیکرٹری کا استعفیٰ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کیا وہ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ پارٹی کی جو کمیٹی ہے یا پھر وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا جائے گا؟ اور جو خبر چل رہی ہے کہ چیئرمین کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کچھ دباؤ بڑھا ہوا ہے. جی، انہوں نے اسی اجلاس میں یہ تمام چیزوں پہ بات ہوئی ہے اور استعفیٰ ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی وہ استعفیٰ نہ دیں، اور ان کا استعفیٰ جو ہے تو ایکسیپٹ تو نہیں ہوا. لیکن یہ مشروط اس لحاظ سے ہے کہ بانی چیئرمین جو ہے تو ان کے سامنے تمام چیزوں کو رکھا جائے گا. اور اجلاس میں جب چند ایک شخصیات پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے یہ کھل کر کہا کہ یہاں پر کوئی بھی حق نہیں رکھتا کہ ہم سے جو ہے تو کوشچن کر سکے. اگر ہم سے کوئی کوشچن کر سکتا ہے تو وہ بانی چیئرمین ہے، اور ہم کسی کو وضاحت دینے کے لیے بھی نہیں سمجھتے کہ ان کو وضاحت دی جائے. چلیں ضیاء الحق صاحب، بہت شکریہ. جو ہے آپ سے مزید ہم ضرورت پڑی تو آپ سے رابطہ کریں گے. محمد زبیر صاحب، یہ انیشیل آپ کا یہ جو ریئیکشن ہے اس سارے دھرنے کی پلاننگ سے لے کے اور اس کے کنکلوژن تک، بینگ اے پولیٹیکل ورکر بائی یور سیلف، جب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اس زمانے میں، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کافی پرزور ایک تحریک چلائی تھی، جلسے جلوس کیے تھے مختلف شہروں کے اندر، ووٹ کو 102 کا جب نعرہ انہوں نے لگایا تھا. تو ان یور تھاٹس کہاں پہ کمی کوتاہی ہوئی کہ پارٹی ہے بھرپور، ان کے پاس ایک سپورٹ بیس ہے، اس کے باوجود ایونچولی تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ جو دھرنا تھا یہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا، مقاصد حاصل نہیں کر پایا جو کہ پلان کیا گیا تھا؟ محمد زبیر صاحب. جی، تھینک یو ویری مچ خاور. پہلی بات تو یہ دیکھیں، اس کے دو حصے ہیں. ظاہر ہے ایک حکومت کی اسٹریٹجی تھی اور ایک پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی.
حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی، اگر سر میں اس کو پہلے لے کے چلوں، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی پروٹیسٹ کال پی ٹی آئی دیتا ہے، اور خاص طور پر جو 24 نومبر کی کال دی گئی تھی، تو حکومت کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، اور وہ اس دفعہ سب سے زیادہ ریاکشن تھا، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اور ریاکشن کیسے تھا کہ ریاکشن تھا کہ جی پورے پنجاب کو سیل کر دیا جائے کنٹینرز کے تھرو، موٹر سائیکل کے گزرنے کی بھی جگہ نہ ہو، نہ لاہور سے باہر نکلنے کی، نہ فیصل آباد سے باہر نکلنے کی، آزاد کشمیر سے پنجاب آنے کی، اسلام آباد کے اندر جانے کی، کے پی سے پنجاب کے اندر داخل ہونے کی۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں اور آپ اتنی نفری بڑھا دیتے ہیں کہ آپ سندھ سے بھی پولیس اور رینجرز بلا کے وہاں نفری میں ایڈ کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اٹ ول لیڈ ٹو کنفرنٹیشن۔ کیسے کنفرنٹیشن ہوگی؟ وہاں سے جلوس آئے گا، چاہے 10,000 ہوں، چاہے 10 لاکھ ہوں، یا 1 لاکھ ہوں، جہاں سے بھی آئے گا اسلام آباد میں انٹر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو روکا جائے گا۔ روکا جانے کا مطلب ہوتا ہے کنفرنٹیشن۔ سو حکومت اس سے یہ نہیں کہ ان کو بالکل ان کو کنسرن تھا ہی نہیں کہ یہ واٹ ول اٹ لیڈ ٹو، یا تو یہ ہے کہ ڈرا دھمکا کے وہ نکلیں ہی نہ، اور اگر نکلیں گے، جتنے بھی نکلیں گے تو کنفرنٹیشن تو ہونی تھی۔ اینڈ دس از ویئر میں حکومت کو بلیم کرتا ہوں کہ آپ جب جیسے ہی پروٹیسٹ کال ہوتی ہے تو آپ پکڑ دھکڑ شروع کرتے ہیں، آپ اریسٹ شروع کرتے ہیں، پھر آپ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ کنٹینرز اور ہر چیز ایسی کہ جس میں عوام نہ آ سکیں اور نہ نکل سکیں، اور اگر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ایونچولی روکا جائے گا، اور روکا جائے گا تو دیٹ ول لیڈ ٹو کنفرنٹیشن۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں تحریک انصاف کے ورکرز نے اس طرح سے ایکشن لیا، وہ تو ظاہر سی بات ہے، نیچرل سی بات ہے۔ اس کو صرف آپ اٹھا کے پچھلے اس دور میں لے جائیں جب آپ نے میرا ذکر کیا، میں مریم نواز کے ساتھ 95% سے زیادہ جلسے جلوس ریلیز میں تھا ان کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک فار ایگزامپل بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں، یہ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے نا، 18 جنوری 2021 کو پی ایم ایل این نے ریلی نکالی، پنڈی سے شروع ہوئی، مریم اورنگزیب کی مدر کے گھر سے وہاں سارے لیڈرز جمع ہوئے، اور وہاں سے کنٹینر میں بیٹھ کے، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ پنڈی میں رش ہوتا ہے، مری روڈ سے جائیں گے، اسلام آباد انٹر کریں گے سرینا کے تھرو، اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پر آ جائیں گے۔ ایک پولیس والے نے نہیں روکا، ناٹ ون۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس دن وہاں آپ 10,000 پولیس والے کھڑے کر دیتے، کنٹینر کھڑے کر دیتے، تو مریم نواز واپس چلی جاتی؟ ظاہر سی بات ہے واپس نہیں جاتی۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے ورکرز کو کہتی، لیڈرز کو آگے بڑھنے کے لیے کہتی، اینڈ دیٹ وڈ ہیو لیڈ ٹو کنفرنٹیشن۔ اور میں تو یہ اسلام آباد کی ایک ڈیٹ کے ساتھ آپ کو اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں، اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کی، لاہور میں جب مریم نواز نے جلسہ ہم نے کرنا تھا، وہ والا جلسہ 13 دسمبر جو آر یا پار، وہ کہتے ہیں نا جی یہ الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، اس لیے اتنی حفاظت کی جاتی۔ اس نے کہا یہ آر یا پار مینز کہ جی یا تو ہم گر جائیں گے یا گرا دیں گے۔ اس جلسے سے 3 دن پہلے ہر روز ریلی نکلتی تھی مریم نواز کی، اور اس میں پورے ڈیفرنٹ شہر کے علاقوں میں جایا جاتا تھا سپورٹ بڑھانے کے لیے کہ 13 دسمبر کو سب کٹھے۔ ناٹ ون پولیس مین، ناٹ ون، کبھی کسی نے روکا۔ تو پہلے تو حکومت اپنا وہ حصہ تو پورا کرے جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کے گارنٹیڈ ہے عوام کے، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس انداز سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح ہے زبیر صاحب، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ پہلے یہ حکومت کا جو ریئیکشن ہے، حکومت کی طرف سے ظاہر ہے وہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، وہ اکثر ہمیں حسن اس کا بیانیے کا بتاتے بھی ہیں کہ یہ انتشاری پارٹی ہے، یہ حملہ کرتے ہیں، آ کے فساد کرتے ہیں۔ اس انداز اس جو ہے وہ نظریے سے نہیں آتے کہ ہم نے ڈیمانسٹریشن کرنی ہے، وہ اس نظریے سے آتے ہیں کہ ہم نے جا کے فتح کرنا ہے۔ جی حسن۔ محمد زبیر صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جی پنجاب، سندھ اور تمام علاقوں کو جو ہے انہوں نے کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیا اور اتنے زیادہ انتہائی اقدامات کیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ دعوت دی کنفرنٹریشن کو۔ تو سوال یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر، بلوچستان کی چلے بات ہم نہیں کرتے، وہاں پر کتنی کنفرنٹیشن ہوئی ہے، کتنے سپاٹس کے اوپر ہوئی ہے جو آپ نے دیکھی یا سوشل میڈیا پر دیکھی؟ چلو ٹیلی ویژن چینلز نے تو نہیں دکھائی، ایک منٹ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر پنجاب اور کراچی کے کتنے پوائنٹس کے اوپر کتنے لوگ نکلے، کہاں پر کنفرنٹیشن ہوئی، یہ بتائیے گا ذرا۔ جی اس کا جواب ہے کہ میں نے کوئی نہیں دیکھی، لیکن میرا کاؤنٹر کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں کنٹینرز نہیں لگائے گئے تھے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصل آباد میں باہر نکلنے کے لیے کنٹینرز نہیں لگائے گئے تھے؟ اگر کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے تو وہ کنفرنٹیشن اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ان کے ورکرز نے ان کنٹینرز کو ہٹانے
ہٹا دیے تھے, اس وجہ سے کنفرنٹیشن پنجاب میں سر, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے پنجاب میں کراچی میں لگا دیے تھے, کیا کنٹینرز نہیں لگائے گئے تھے؟ نہیں کنٹینرز تو لگے, آپ نے کہا کنٹینرز پنجاب میں لگا دیے, سندھ میں لگا دیے, اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے خود دعوت دے دی کنفرنٹیشن. میں کل بول رہا ہوں جی, تو اب کنفرنٹیشن تو نہ پنجاب میں کہیں ہوئی نہ سندھ میں ہوئی. اچھا یہ بات درست ہے کہ کیا, یعنی پی ٹی آئی کا تو کلیم یہ تھا کہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ورکرز کو بھیڑ بکریوں کی طرح لانا پڑتا ہے اور پی ٹی آئی کا جو کراؤڈ ہے وہ خود نکلتا ہے, لیکن یہاں پر تو پنجاب میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں پر تو ورکر تو دور کی بات ہے, یہ تو قیادتی سروس کے اوپر نہیں آئی, سامنے نہیں آئی, تو یہ کیا بات ہے؟ یہ پھر انقلاب تھا, یہ انقلاب کی کوئی نیک چنگاری آئی ہے کہ جس میں آپ باہر نکلیں. میں مان گیا آپ کی بات حسن ایوب, میں آپ کی بات مان گیا. اگر کراؤڈ نہیں نکلتا, اگر ان کے سپورٹ نہیں ہے تو آپ کنٹینرز لگاتے کیوں؟ آپ روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ چھاپے کیوں مارتے ہیں؟ ورکرز کو اریسٹ کیوں کرتے ہیں 3-4 دن پہلے؟ گھروں کے اندر گھس کے اریسٹ کرتے ہیں, آپ کنٹینرز لگاتے ہیں, آپ مقدمے بنانے شروع کر دیتے ہیں, آپ FIR کاٹنی شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے نا PMLN کی, آپ سب فالو کرتے رہے ہیں. مجھے آپ ایک جلسے کا بتا دیں, بہاولپور, ملتان, جیلم, وہ فیمس گجرانوالہ جلسہ, کچھ ہوا تھا؟ کچھ ایک پولیس والے نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی؟ آپ دستے منگواتے ہیں سندھ سے اور پھر کہتے ہیں کہ جی کنفرنٹیشن ہو گئی. بھائی کنفرنٹیشن تو ہوگی نا, جب آپ دو ہی طریقے ہوتا ہے نا, لنڈن میں جلوس نکلتا ہے تو کسی کو نہیں روکا جاتا, اس لیے کنفرنٹیشن نہیں ہوتی نہ پنجاب میں. تو مطلب یہ کیا آرگومنٹ ہے ویسے؟ یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پر KPK کی حکومت آئی تھی, اس لیے انہوں نے وہاں پر کنٹینرز لگانے پڑے تھے اور ان کو سپورٹ بیس پیچھے سے نہ مل جائے, اچھا میں آپ کو جواب حسن ایوب جناب اس میں غصہ بری نہیں بتا رہا حسن ایوب میں جواب دے دوں, چلے جذبات آگے آرام سے میرے پاس اس کا بھی جواب ہے. 3 versus 1 نہیں بات سن لیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ جی حسن ایوب کا جواب دے دیتے جی پلیز. مارچ 2022 میں بلاول بھٹو جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے, سندھ گورنمنٹ ان کے پاس تھی نا جی, انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا. کہاں تک کے لیے؟ کراچی سے شروع ہو کے کہاں؟ اسلام آباد. کہاں پہنچے تھے؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو. کہیں روکا تھا؟ کسی جگہ روکا گیا تھا؟ پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ PTI کی حکومت تھی. وفاق میں کس کی حکومت تھی؟ PTI کی حکومت تھی. کیسے پہنچ گئے تھے؟ مریم نواز نے اسی مہینے میں جلوس ریلی نکالی لاہور سے, جس میں میں شامل تھا. کہاں روکا گیا تھا؟ کہاں آئے تھے؟ لینڈ کہاں کیا تھا؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو. ایک پولیس والے نے, آپ ایک واقعہ بتا دیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کریں گے اور اس کے بعد جو کانسیکوینسز ہوں گے اس سب کے آپ اس کو الزام لگائیں گے اس کے اوپر. بلاول بھٹو کو کیوں نہیں روکا تھا؟ وہ کس کے اوپر آ رہے تھے؟ سندھ کی پوری حکومت سپورٹ کر رہی تھی, سندھ کی تو حکومت ہی ان کے پاس تھی, سارے وسائل سندھ کی حکومت کے تھے. کراچی سے نکلے تھے, ٹرین جو یہاں سے چلی تھی وہ کون فائنینس کر رہا تھا؟ سندھ کی حکومت. کرین تھا بلاول بھٹو کے؟ کس نے روکا تھا؟ کسی نے کہا تھا لشکر لے کے آ رہے ہیں. ہولڈ کریں آپ, جب آپ میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو جواب دیں گے. کیا ہو گیا حسن میاں؟ کرین وہ لے کر آ رہے تھے, فائر کرش ٹینڈر تھے ان کے پاس, ٹیئر گیس کی ان کے بلٹس تھی, ان کے پاس کوئی غلیلوں والے بندے تھے, کوئی جتھے تھے, مسئلہ لوگ تھے. اچھا میں آپ کے جو اب آگے بڑھتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے, چلیں چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. جو فیصلہ سازی کا عمل ہوا پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اس کے اوپر میں محمد زبیر صاحب سے رائے جانیں گے کہ یہ جو اب بتایا جا رہا ہے کہ جی ظاہر ہے رائے کا اختلاف تھا, ود ان دا اسٹریٹجی کے اندر اختلاف تھا, جس کی وجہ سے یہ دھرنا اس انداز سے کامیاب نہیں ہو پایا. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. اچھا محمد زبیر صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر ان کے جو وزراء ہیں وہ جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں, وہ شادیانے جو ہے ہم سننے کو مل رہے ہیں کہ جی اس کے بعد گئے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے, کپڑے اتار کے اپنے بھاگ گئے, تو ہم بالکل یہ آئے تھے. انہوں نے جو ہے علی مین گنڈا پور کو جو ہے علی مین جو ہے انہوں نے کہا بگوڑا ہے, یہ گنڈا پور کا اپنا نام تبدیل کر رہے ہیں. اب سوال 2 زاویوں سے پوچھا جا رہا ہے, اس دھرنے سے سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی نظر میں نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے, اور حکومت کے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ ٹرم, ان دا لانگ رن انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے سیاسی طور پر, انتظامی طور پر؟ اب ان کے لیے آئندہ جو 2029 تک ظاہر ہے یہ اسمبلی چلنی ہے تو وہ سطحی خیرانہ ہے. محمد زبیر صاحب.
جی ایک تو میرا خیال ہے ہم نے حکومت کی بات کی تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے میں ضرور جی بالکل وہی یہی میں کہنا چاہتا ہوں، ان کا جو فیصلہ تھا یہ کامیابی ہوئی ایگزیکٹلی. دیکھیں بالکل، ایک تو ظاہر ہے ہم تو دور سے دیکھ رہے ہیں، مجھے اندر کی بات تو نہیں پتا، تو جو دور سے دیکھ کے ایسے لگا کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا، اور اگر پلان تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ٹو دا لاسٹ ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں. آپ اتنا بڑا مارکا لڑنے جا رہے ہیں تو آپ کو سب چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے تھا. اور آپ کی سب سے زیادہ جو سب سے بڑی غلطی تھی تحریک انصاف کی کہ انہوں نے میسولی انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ حکومت کس حد تک جا سکتی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ 2014 ہے اور چودھری نثار جو ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں اور 126 دن یہ بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو یہ بالکل ڈیفرنٹ حکومت تھی. وہ نواز شریف کی حکومت تھی، یہ شہباز شریف کی. اس وقت محسن نقوی انٹیریئر منسٹر تھے. اور ریسنٹ جو پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، جس میں بندے مارنا بھی ہو تو وہ بھی مارنے کے لیے تیار ہے. سو اگر آپ اس چیز کو نہیں آپ نے اپنی اسٹریٹجی کا حصہ بنایا تھا کہ وہ ورکرز جو ہیں وہ اس چیز کو سنبھال سکیں گے اپنے آپ کو جب وشسلی اٹیک ہونا شروع ہوگا. ایون ٹیئر گیس شیلنگ کا جس طرح سے استعمال کیا گیا، ٹیئر گیس شیلنگ ایک آدھ ہوتا ہے پھر رک جاتے ہیں، لیکن جس بھرپور انداز میں، اور پھر باقی چیزیں جو بھی ہوئیں. دوسری چیز جو سب سے بڑی غلطی تھی، اور ایز اے سیاسی کارکن میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو ورکرز بیٹھے ہوتے ہیں they want to see کہ ان کی لیڈرشپ وہاں موجود ہو. بالکل صحیح. ظاہر ہے 24 گھنٹے کوئی بھی لیڈر وہاں موجود نہیں ہو سکتا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ایک آتا ہے لیڈر، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو ایڈریس کرتا ہے. میں نے تو نہیں کم سے کم دیکھا ہارڈلی. سو گنڈا پور صاحب کا میں اس لحاظ سے ضرور کریڈٹ دوں گا کہ کم سے کم وہ تھے تو صحیح وہاں. باقی بیرسٹر گوہر کہاں تھے، باقی علی محمد خان کہاں تھے؟ ہوں گے تو ہمیں نہیں نظر آئے. تو ایک تو جب آپ کی لیڈرشپ جو تھی، اور اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے لیے نقصان جو آپ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لیے کیا فائدہ یہ نقصان ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں پی ٹی آئی میں عمران خان ہے اور نیچے ورکرز ہیں. May 9 ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر روز 4 پریس کانفرنسز ہوتی تھی اور لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو لوگ سمجھے تھے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گیا. ایسے ہی تھا نا، وہ بڑے لوگ، بہت بڑے نام جو 10 سال سے ان کے ساتھ منسلک تھے، لیکن وہ ہٹ گئے، ان نون نیمز آئے، اور فیبری 8 کو الیکشن ہوا، سویپ کر دیا. سو پی ٹی آئی از عمران خان اور نیچے اس کے ورکرز ہیں، اور وہ جب تک وہ رہے گا. یہ حقیقت میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس ورکرز کے لیول پر ان کا جو اینگر ہے اگینسٹ دا رولنگ پارٹی وہ اور زیادہ بڑھ گیا. وہ چاہے لبرل پاکستانیز ہوں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، چاہے وہ اربن مڈل کلاس ایجوکیٹڈ ہوں، چاہے وہ لوور سٹراٹا سے ہوں جو غریب طبقہ ہے، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، پنجابی ہوں، پختون ہوں. اس میں جو اینگر ہے اگینسٹ دا رولنگ ایلیٹ وہ 100 گنا بڑھ گیا آفٹر واٹ ہیز ہیپنڈ. بالکل صحیح، بالکل I got your point. چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو کل سے آج تک آپ کی اگر کوئی کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہوئی ہے، یہ جو محمد زبیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ غیر حاضری پی ٹی آئی کی جو قیادت وہاں پہ دھرنے سے، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی ہے؟ کوئی لیک آف کوارڈینیشن تھا، گروپنگ ایشو تھی، جو جس طرح صاحبزادہ صاحب حامد رضا صاحب نے بتایا، میں نے شارٹ بھی ان کا سنایا ہے، یا کوئی اور وجہ چوہے صاحب؟ اور سوال بھی اگر کوئی کرنا ہے تو کر لیجیے گا محمد زبیر صاحب سے. نہیں یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ آپ ڈی میں پہنچ کے گول نہ کر سکیں تو پھر تو آپ ناکامی ہے نا اس وقت اس سچویشن کی. لیکن اس سے بھی کوئی مطلب جو ان کی کامیابی یہ ہے کہ لاکھوں ہزاروں بندہ جو ہے وہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ جو کرتے رہے ہیں، جو جس طرح انہوں نے شہر اور لوگوں کو پکڑ دکڑ اور مار پیٹ اور شیلنگ اور جو کرتے رہے، ان تمام کے باوجود لوگوں کا وہاں پہنچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو ان کی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے 24 نومبر کی کال دی تھی وہ پورا نہیں ہوا، اور اس کے آگے جو ہے وہ اگر باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے اس وقت. اور ایک جو آپ نے دوسری جو بات پوچھی ہے، میری بات ہوئی ہے، اور وہاں کنفیوژن ضرور ہے کہ کس جگہ دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں، اس پر ابھی پوری طرح پکچر جو ہے واضح نہیں ہو رہی. حسن آپ سوال کر. دیکھیں مجھے تو خوشی ہے کم از کم ایک بات تو مانے محمد زبیر صاحب کے تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ نظریہ نہیں ہے بلکہ شخصیت پرستی ہے. یعنی ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ لوگ اس کو ایک قسم کی اس کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے
اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، بات یہ وہ کہاں کرتے بحث لے ہیں، کے جا رہے ہیں؟ میں نے جہاں یہ سے نہیں کہا بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بات کی ہے، ان کی بات سے آگے تو میں نے سمجھا انہوں نے کہاں کہا ہے اور کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور سر میں آپ دیکھیں نا 3 لوگ ہیں، چوہی صاحب وہ نہیں، نہیں، زبیر مطلب صاحب، یار میں بات شروع کی ہے، چوہی صاحب بھی بول پڑے، آپ بھی بول پڑے، زبیر صاحب جن سے مخاطب ہوں وہ خاموش ہنس رہے ہیں۔ لیٹ می ماڈریٹ دا شو یار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوجا والی بات ہے بالکل یہ کوئی بات ہے کرنے والی، مطلب ہم کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی یا طاہیات قائد کی پوجا ہوتی ہے یار، ان کے پارٹی کے لیڈران ہے، کیا نون لیگ بغیر نواز شریف کے ہے کہ محمد یا زبیر صاحب دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہوئے صاحب کے بغیر کسی چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، پوجا تو نہیں ہے نا، اب یہ بات سنیں نا، وہاں پہ تھوڑے لوگ جاگے پہ، اب دیکھیں نا تھوڑے لوگ گئے ہیں یار، کمال کرتے ہیں، سوال کر رہے ایک غیر سیاسی خاتون، محمد زبیر صاحب ایک غیر سیاسی خاتون، سوال ان سے کر رہا ہوں سر، آپ غصہ نہ کریں، اچھا ایک غیر سیاسی خاتون سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب پہلے وہ آئی کس طرح؟ اگر وہ غیر سیاسی ہیں تو ان کو آنے کس نے دیا؟ جب وہ آئیں تو آ کر انہوں نے کہا بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ مبینہ طور پر، ہمارے جو سینئر رینک پرسن ہے کاشف واسی صاحب، انہوں نے بھی کل شعبے یہ بات کی، تو یہ الفاظ بولے گئے، ادا کیے گئے ان لوگوں کو جو کہ یعنی پارٹی کے آلریڈی عہدیدار ہیں اور سیاسی کمیٹی کے ممبران ہیں، تو کیا جو شخصیت پرستی کی وجہ سے وہ لوگ خاموش رہے، انہوں نے کچھ ریئیکشن نہیں دیا؟ ورنہ اگر کسی عام آدمی کو کسی جگہ آئے اور آ کر کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی سیاسی میٹنگ ہو رہی ہو، اس میں ایسی بات کرتے اجازت ملتی ہے اس کو؟ اور اچھا کہا ویسے انہوں نے الفاظ سے، آپ متفق ہیں ان کے ان الفاز کے ساتھ ان لوگوں سے؟ جی زبیر صاحب، اور یہ ساتھ میں یہ بھی سوال ایڈ کر لیجئے گا، ڈی چوک واز دا رائٹ چوائس یا غلط فیصلہ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ زبیر صاحب آئی تھنک بشا بی بی کا انیشیٹ کرنا، وہ فیصلہ کرنا، پہلے وہ سعودی عربیہ کے حوالے سے جو بیان تھا وہ دینا، اور پھر ان کا یہ جلوس کو لیڈ کرنا، آئی تھنک یہ غیر مناسب تھا۔ اس وجہ سے غیر مناسب تھا کہ ایک تو وہ پولیٹیکل، مجھے کسی کی بیوی یا بہن یا بیٹی کا کوئی نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں، لیکن شی از ناٹ اے پولیٹیکل ورکر، انہوں نے کبھی پالیٹکس کی نہیں ہے، ہم نے تو کم سے کم نہیں دیکھی ہے، اب ظاہر ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہتی رہی ہیں تو وہ ڈسکس کرتی ہوں گی پالیٹکس، بٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر پھر ان کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہر چیز کے امپلیکیشنز کے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیسے حل ہوں گے، یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ کا کام ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک دیر فور یہ پی ٹی آئی کا وہاں سے جب وہ نکلے تھے یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ ان کو کیسے روکنا تھا یہ مجھے نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس تھنگ کہ کسی کی وہ تھا۔ اور وہ جو حسن ایوب نے سوال پوچھا ہے کہ جی پولیٹیکل میٹنگ میں جانا ان کا، اور اس طرح سے، ایک تو مجھے پتہ نہیں الفاظ، تو میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ ان کا جانا اور اس طرح سے اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اگر کہا جاتا ہے کاشف عباسی کی بات صحیح ہے تو سلمان اکرم راجہ ایک پڑھے لکھے، لیکن حسن ایوب کوئی پی ایم ایل این ہو یا پی وی پی ہو اور اس میں بھی کوئی اس قسم کی فگر آ جائے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہو چیئرمین سے یا پریزیڈنٹ سے، تو 99.99% پولیٹیکل لیڈرز بڑے بڑے قداور ہمت نہیں ہوگی آگے سے کچھ بولنے کی۔ سو لیٹس ناٹ پٹ اٹ انٹائرلی آن پی ٹی آئی، لیکن یہ غلط چیز ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے خود دیکھا جی، اچھا محمد زبیر صاحب ایک بات بتا دوں کہ حمزہ شہباز صاحب چودھری نثار صاحب میٹنگ چیئر کر رہے تھے، اور حمزہ شہباز صاحب ایسے تو دیکھا جاتا ہے بڑا، مطلب شہباز شریف صاحب کے بیٹے، یقین کریں چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے تھے، ایک لفظ کوئی بندہ نہ اٹھا، اور چودھری نثار صاحب بات کر رہے تھے اور وہ بات کنٹینیو رہی، پن ڈراپ سائلنس تھا، یہ تھے چودھری نثار۔ آپ حمزہ شہباز صاحب کی بات تو چھوڑ دیا انہوں نے، چھوڑے اب کافی کور کیا، چھوڑ دیں کیونکہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کافی قریب رہے ہیں، آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ہے۔ اچھا محمد زبیر صاحب، ظاہر ہے یہ جو ہلاکتوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے بات کر رہا ہے، پاکستان کے اندر ظاہر ہے تحریک انصاف ایک اپنا جو ہے نقطہ نظر سامنے رکھ رہی ہے، مختلف فگرز آ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو اپنے سورسز استعمال کر کے مختلف فگر سامنے رکھ رہا ہے، تو یہ جو زاویہ ہے، یہ پارٹ آف دا سٹوری ہے، یہ اس کا ایڈریسل کیسے ہونا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا اس حوالے سے کوئی حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے؟ ظاہر ہے ایک تاثر بنا ہے کہ ایز ایف جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں پہ جو ہے وائلنس یا تشدد کا استعمال کیا گیا حکومت کی طرف سے، تو اس تاثر کو زائل اگر کرنا ہے حکومت نے تو وہ کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ جی محمد زبیر صاحب، یہ جو ظاہر ہے ہلاکتوں کے حوالے سے بی بی سی ایک 3-4 لوگوں کا فگر دے رہی ہے، گارڈین کی سٹوری ہے، نیو یارک ٹائم نے 4 بندوں کا ذکر کیا، اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا اس بیانیہ ہے، میں رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہا تھا وہ بات کر رہے ہیں کہ ہوئی ہے، اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب نے
وہ رات کو ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر موجود تھے. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور حکومت کو شاید اس کا نتیجہ بڑے شدید انداز میں بھگتنا پڑے گا. what do you think اس کا حل؟ مطلب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا ہے, اب اس واقعے کے اوپر حکومت وقت کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو جو ہے انٹرائی کرنا ہے, اس کو جو ہے آپ نے ڈیسائفر کر کے لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ یہ ہوا, کیونکہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی اگر ایسا واقعہ ہوا ہے یا کوئی ایک لاش ہے تو ہمارے سامنے لا کے رکھیں. محمد زبیر صاحب پلیز یور ٹائم. جو ہوا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کیونکہ تشدد تو ہوا نا, لوگ بھاگ رہے تھے اپنی کیا جان بچانے کے لیے, یہ تو سب نے دیکھا نا, ہزاروں لوگ بھاگ رہے تھے. کیوں بھاگ رہے تھے؟ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. یہ سب ساری دنیا نے سینز دیکھے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ لائٹیں آف کر دی گئی تھیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ بہت کم لوگوں کو نظر آیا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ متی اللہ جان کو اٹھایا گیا کیونکہ وہ انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرنے گئے تھے پیمز ہاسپٹل کہ وہاں ڈیڈ باڈیز یا انجرڈ کتنے ہیں, اس لیے اٹھایا تھا نا, اور کس لیے اٹھایا تھا؟ سو آپ ایویڈنس کو صاف کر رہے تھے نا. سو جب یہ سب ہوگا تو پھر ہر ایک کے اپنے اپنے نمبرز ہوتے ہیں, اور مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے 2 ہیں یا 4 ہیں یا 10 ہیں. اگر 10 بھی ہیں یا 6 بھی ہیں, میں آپ کو ایک صرف ہسٹوریکل واقعہ بتا دوں کہ 1968 نومبر میں جب 2 پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس تھے, بھٹو صاحب وہاں پہنچے تھے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ پنڈی میں, اور پولیس نے گولی چلائی اور 2 اسٹوڈنٹس کی شہادت. جی بالکل. اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دا موومنٹ اگینسٹ ایوب خان. 4 مہینے کے اندر ایوب خان جا چکے تھے, بیکاز وہ 2 ایکسیپٹیبل نہیں تھے کہ 2 کو شہید کر دیا. یا نمبر پر بحث ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ 4 ہوئے یا 2 ہوئے یا 10 ہوئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پی ٹی آئی اپنا نمبر, میں تو پی ٹی آئی کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا, بٹ مجھے تو پتہ ہی نہیں حقیقت کا. سو جب تک کوئی ایسے چیز نہیں بنے گی, اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد صفائی کر دی جاتی ہے, جیسے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہاں سب صفائی کر دی گئی تھی, اس لیے صفائی کی تھی کہ ایویڈنس ہٹانا تھا. سو جب آپ ایویڈنس ہی ہٹا دیتے ہیں اندھیرے میں, تو پھر آپ اب کمیشن کیا کرے گا آ کے؟ اب تو یہی ہوگا, پی ٹی آئی اپنا نیریٹو لے کے چلے گی, پی ایم ایل این اپنا نیریٹو لے کے چلے گی, اور ہم سب ایک چیز پر کوشچن لگا کے بیٹھیں گے کہ ہوا کیا ہے. شاہد خاقان عباسی میرے لیے از ون آف دی موسٹ آنریبل اینڈ ڈیسنٹ پولیٹیشینز, اور حسن ایوب بھی ایگری کریں گے اس بات سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے علاقے میں 2 کو دفنایا ہے جن کو گولی لگی تھی. اب گولی لگی تھی اس کا مطلب گولیاں تو چلی نا, اس سے 2 شہید ہوئے یا 10 شہید ہوئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دا کوسچن از کہ گولی چلائی کیوں تھی, دیٹ از دا کوسچن. یہ کوسچن نہیں ہے کہ کتنے کی شہادت ہوئی. اگر وہاں لوگ بھاگتے نا تو اس کا مطلب زیادہ شہادتیں ہوتی. یہی ہے نا, لوگ جس طرح سے بھاگ رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں ایسے بھاگے تھے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ گولی تو چلی, وہ اٹک میں پہلے چلی تھی. ویسے آپ بھول رہے ہیں جب وہاں پر آپ کے پولیس والے کی شہادت ہوئی ہے, دیکھیں ہم ان کو دیکھ رہے پولیٹیکل ورکر کی اگر جان کی قیمت ہے, اس کی وقت ہے, تو ہمارے جو یونیفارم پرسنلز ہیں وہ بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, دی لائن آف ڈیوٹی, وہ شہادتیں لے رہے ہیں. تو ان کے اوپر پہلے بلٹ شاٹ یہاں پر چیسٹ پر ہم نے دیکھی ہے, یونیفارم میں پولیس پرسنل, اس کو کس نے گولی ماری؟ پہلی چیز. دوسری چیز سر یہ بات کریں کہ پولیس آرڈر کے اندر پولیس کو یہ اجازت ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہو اور کوئی زیادہ خطرات ہوں تو انہیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ویپنز استعمال کر سکتے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ان کے پاس کلیم یہ ہے کہ ان کے پاس ویپنز نہیں تھے. چودھری صاحب دیکھیں, پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں ناظرین, اپنے اس پروگرام کے توسط سے 3 رینجرز کی شہادت ہوئی. ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بڑے ہیں, کسی کے بھائی, کسی کے حامد, کسی کے گھر کا, ظاہر ہے وہ سربراہ تھے. بالکل پورے پاکستان کو افسوس ہے, اور اسی طرح کسی جو ایک سپاہی کی بھی شہادت ہوئی. لیکن سوال یہاں پہ وہی پیدا ہو رہا ہے چوہدری صاحب کہ اس کے اوپر بس سیاست بازی تمام اطراف سے ہو رہی ہے. آپ کا فائنل کامنٹ چوہدری صاحب, اس کا حل آپ کی نظر میں, ظاہر ہے ہم سب میں سے سب سے زیادہ ایکسپیرینس آپ ہی ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, جوڈیشل کمیشن یا کیا ہونا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے؟ نہیں, کسی نے کچھ کرنا نہیں ہے. اب جوڈیشری کا کیا ہوگا تو باقیوں کا کیا ہوگا, یہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا. آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. چلے محمد زبیر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کے. ناظرین, دعا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس حوالے سے حکومت, اپوزیشن, پولیٹیکل پارٹی سارے مل کے اس کا کوئی حل ایسا تلاش کریں کہ حقائق ہیں وہ سامنے آ جائے, کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے اندر یہ ساری سٹوریز چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سوموار کو. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.